जहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस एफएम में 88.6 स्पोर्ट्स से आपका आरजे शहजादा मोइन हाजिर है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग की, तो उस पाकिस्तान सुपर लीग में अब 4 टीमों का इंतखाब हो चुका है जो प्ले ऑफ के लिए खेलती दिखाई देगी। उन 4 टीमों में कोयटा की टीम नंबर 1 पोजीशन पर फाइज है, उसके अलावा कराची नंबर 2 पोजीशन पर है, नंबर 3 पोजीशन पर लाहौर कलंदर्स की टीम मौजूद है, नंबर 4 पे इस्लामाबाद मौजूद है। और इन चारों टीमों ने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट मैच आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाना है। और इनमें अगर कोई भी टीम है 50, और ख़ासकर अगर बात करें इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद की टीम अगर 50 रन से इस मैच में कामयाबी हासिल कर लेती है तो वो चौथी से जो है दूसरी पोजीशन पर फाइज हो जाएगी। तो ये एक अच्छा साइन है। उसके अलावा साथ साथ क्योंकि आज पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भी चल रहे हैं और इम्पोर्टेंट मैच भी खेले जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ आज हमने एक और कराटे के प्लेयर्स को अपने जो है स्टूडियो भी मदऊ किया हुआ है। मोहम्मद मुबीन असलम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। 4 डैन कराटे मास्टर हैं, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपने जौहर दिखा चुके हैं, टाइटल पाकिस्तान के लिए जीत चुके हैं। उसके साथ साथ इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रख रहे हैं। और साथ साथ आपका और हमारा साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं और आप और मेरी इन दोनों मेहमानों के साथ हम 7:55 तक मौजूद है आपके साथ लाइव, और जहां पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और कॉल के लिए मैं नंबर बता दूं 0315000824, जिस पे आप कॉल हमें कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारी आईडी है सिंध पुलिस एफएम 88.6 स्पोर्ट्स। उसके अलावा आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस का मैं तरीका आपको बता दूं, SPR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, स्पेस दें, अपने शहर का नाम लिखें, और उसके बाद स्पेस देने के बाद अपने मैसेज को टाइप करें और 8881 पर हमें सेंड कर दें। आपके मैसेजेस हम तक पहुँच जाएंगे। चलें, और यहाँ तो मैसेजेस के साथ साथ आपकी कॉल्स का भी इंतज़ार रहता है, लेकिन उससे मैं ज़रूर इकबाल मेमन साहब की तरफ आऊँ और कल के मैच के हवाले से बात करूँ। कल बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा लाहौर का पेशावर का, जहाँ पर लाहौर ने 26 रन से कामयाबी हासिल की। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पेशावर की टीम, पेशावर ज़ल्मी की टीम इस टूर्नामेंट से कबल जितने भी पाकिस्तान सुपर लीग के टूर्नामेंट खेले गए 9 एडिशन, उसमें वो प्ले ऑफ में मौजूद थी, लेकिन पहली दफ़ा प्ले ऑफ में ना खेलती दिखाई देगी पेशावर की टीम। और लाहौर कलंदर्स ने कल शिकस्त दी उन्हें 26 रन से। और लाहौर कलंदर्स की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया फ़खर जमान ने, जिन्होंने 60 रन बनाए। फिर मोहम्मद नईम जो उनके ओपनर हैं और एमर्जिंग प्लेयर हैं, उन्होंने 22 रन की इनिंग खेली। फिर धुआंधार इनिंग खेलते दिखाई दिया आसिफ अली, और उसके अलावा परेरा जिन्होंने 17 रन की इनिंग खेली, आसिफ अली ने 18 रन की इनिंग खेली। लेकिन कल बड़ा मुतासिर किया अहमद दानियाल ने, जब फ़खर जमान पूरी तरह बॉलर्स पे हावी थे, तो अहमद दानियाल ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, बेबसी की तस्वीर बना के रखी अपनी बॉलिंग से फ़खर जमान को। और फ़खर जमान ने कुछ शॉट ज़रूर खेले उनके खिलाफ, लेकिन बेबसी की तस्वीर नज़र आए अहमद दानियाल के सामने। उसके साथ अली रज़ा बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे इस टूर्नामेंट में। कल भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, 2 विकेटें हासिल की हैं। तो क्या कहेंगे, इस वक्त 4 टीमों का इंतखाब हो गया और पेशावर पहली दफ़ा, यहाँ पर इकबाल मेमन साहब है, पाकिस्तान सुपर लीग 10 में प्ले ऑफ नहीं खेलेगी। तो क्या वजूहत समझते हैं? 2 बड़ी टीमें, एक का कप्तान मुल्तान सुल्तान के मोहम्मद रिजवान, दूसरे का कप्तान यहाँ पर बाबर आजम, जिन्होंने 100 मैचेस खेल लिए हैं और पाकिस्तान सुपर लीग के, लेकिन कुछ अच्छी इनिंग भी उनकी शामिल है इस 100 इनिंग के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग में, लेकिन उनकी टीम ऊपर नहीं आ सकी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ज़ल्मी ने स्टार्ट तो बुरा नहीं लिया था, लेकिन ये कि फिर आगे जो है टीमें इम्प्रूव करती गई। और देखें 6 की 6 टीमें जो है ना, वो एक कॉम्पिटिटिव जो टीमें हैं, और डेफिनेटली 4 टीमों को आगे आना होता है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी कोताही होती है कि ये जो 2 टीमें हैं ये रह गई हैं। हालांकि मुल्तान सुल्तान के भी जो है पिछले टूर्नामेंट्स में, स्पेशली लास्ट 3 टूर्नामेंट्स में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, लेकिन ये कि आप देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो दूसरी 4 टीमें हैं जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स इस दफ़े बहुत इम्प्रूव परफॉर्मेंस दी है, फिर आपके लाहौर कलंदर्स हैं, और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड है, और कराची किंग्स है। तो ये टीमों ने अपने आप को गेम रेज की है, और इनके जो है प्लेयर्स जो हैं उन्होंने बेहतरीन जो है गेम खेली है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि मैं एकदम जो है पेशावर को या मुल्तान सुल्तान को मैं टोटली वो नहीं वाइप
आउट नहीं कर सकता, लेकिन ये कि इस टूर्नामेंट में वो वाइप आउट हो चुके हैं और अब जो है 4 टीमें जो हैं एलिमिनेटर्स के लिए खेलेंगी اور یہ سٹیج جو ہے ایلیمینیٹرز کا ہے، جس طرح سیمی فائنل ہوتا ہے لیکن یہ ایگزیکٹلی سیمی فائنل کی طرح نہیں ہوتا، اور یہ 4 ٹیمیں جو ہیں پھر فائنل کی کوشش کریں گی. تو بہت اچھا ٹورنامنٹ رہا، بہت زبردست پرفارمنس دیکھی گئی، اور آپ نے دیکھا کہ لاسٹ جو کل میچ ہوا ہے وہ زبردست تھا، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اوور آل ٹورنامنٹ بہترین رہا ہے. چلیں اوور آل بہترین ٹورنامنٹ رہا، کچھ گیپ آیا لیکن اس کے بعد ہماری افواج کو سلام ہے، ہماری فورسز کو سلام ہے، جنہوں نے جس طرح میچز دوبارہ کروائے پاکستان کے اندر، اور غیر ملکی جو کھلاڑی ہیں وہ پاکستان آتے ہوئے دکھائی دیے. محمد مبین اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور فور ڈین کراٹے ماسٹر ہیں. محمد مبین نے کس طرح اپنے کیریئر کا آغاز کیا، کس طرح دوسرے ممالک گئے، کس طرح ٹائٹل جیتا، کتنی مشکلات پیش آئیں، یہ سب کچھ میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے سرکار، یہ معاملات تو سارے جو اللہ پاک نے طے کرنے ہوتے ہیں، ہم تو جو ہے صرف کوشش کرتے ہیں. چھوٹی سی عمر میں جو ہے وہ فائٹ کا، اسپورٹس کا، باکسنگ کا، کک باکسنگ کا بڑا شوق تھا. تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم منوڑا میں رہتے تھے اور رہتے ہیں، اور پی این ایس قاسم، پی این ایس ہمالیہ، پی این ایس ریبر، یہ وہ یونٹ ہے جہاں سے جو ہے وہ بیرون ممالک کے کیڈٹس یہ سب ٹرین ہو کے جاتے ہیں. اور یہ بھی میں اپنی جو خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاک نیوی میں جو ہے وہ ایک سے ایک اعلیٰ استاد تھے، ان سے گیم سیکھا. پھر کرتے کرتے جو ہے وہ دریا چھوٹا پڑ گیا. اچھا، دریا چھوٹا پڑ گیا. پھر آہستہ آہستہ جو ہے باہر نکلے، بڑے شکاریوں کے ساتھ جو ہے اپنے معاملات دیکھے. تو آل کراچی میں 6 سے 7 بار جو ہے وہ ہارا ہوں، کبھی فاؤل کی وجہ سے، کبھی پوائنٹ کی وجہ سے. پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ وین شروع کیا، پنجاب گئے. تو اس میں ہمارے ایک بھائی بھی ہیں، بڑے ماسٹر بھی ہیں، ہمارے استاد کے شاگرد ہیں، شیان احمد اللہ عمری صاحب. اور کئی ماسٹر ہیں بیچ میں، شکیل صاحب ہیں، شاہد صاحب ہیں، جن کا کسی کا تعلق جو ہے وہ پی آئی اے سے ہے، کوئی کوئٹہ سے ہے. تو یہ سب ماسٹرز نے جو ہے ہم نے عزت کی، اگلوں نے ہمیں جو ہے وہ آگے پہنچایا، موقع دیا. ہم نے اس میں آل سندھ کھیلا، آل پاکستان میں جو ہے وہ 2 ٹائم چیمپئن حاصل کرنے کے بعد پھر ہم نے انٹرنیشنل کھیلا. اس میں ایران میں ہوا تھا ساکاموتو کپ 2015 کے اینڈ میں. تو سرکار اللہ کا شکر ہے، ہماری 8 بندوں کی ٹیم گئی تھی اور 8 میں سے 4 بندے جو ہے وہ میڈل لے آئے تھے. اور ماشاءاللہ بڑا ایک اچیومنٹ تھی. ایران میں لوگ جانے سے مطلب ایرانی فائٹر ہے، آپ دیکھیں 150 کلو ان کا ویٹ ہوتا ہے. تو ایک اچھی اچیومنٹ تھی. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے بڑے موقع دیے، اللہ پاک نے جو کرم کیا. 4 انٹرنیشنل جو ہے ہم نے ادھر پاکستان میں، جس میں سے 2 ایشیا اور 2 انٹرنیشنل تھے، کھیلے. اور الحمدللہ حال میں ہی جو ہے میں نے اپنی سرکاری سروس کے دوران ورلڈ چیمپئن شپ میں 3rd پوزیشن حاصل کی ہے. اس میں ورلڈ وائڈ جو ہے وہ تقریباً کوئی 30 سے اوپر ممالک تھے، اور ماشاءاللہ 400 پلس جو فائٹر صرف اوپن ویٹ میں تھے. تو ماشاءاللہ اس میں جو ہے ٹف فائٹ تھی، بالکل ٹوٹے ہوئے تھے، فیسلٹی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایک جذبہ دل میں تھا، اور ایک اللہ پاک کا جو ہے نا وہ دیا ہوا یہ معاملات تھا کہ تم نے جیتنا ہے، اپنے ملک کا نام روشن کرنا. چلیں، اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے، اور ہر کسی کو جب نیشنل انٹرنیشنل فائٹ ہوتی ہے تو وہاں کوشش ہوتی ہے کہ اپنا ٹائٹل کو وہ جیتنے کی کوشش کریں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نور جنت صاحبہ، کیا کہیں گے؟ آج اقبال میمن صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اسپورٹس انالسٹ، ان کے ساتھ محمد مبین اسلم ہے. وعلیکم السلام. آپ کی دونوں. وعلیکم السلام. جی بھائی، کراچی کے بارے میں پوچھوں گی. کراچی کنگز کے بارے میں؟ جی 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 جی. میں دیکھ رہی تھی کراچی کنگ جیتے گی تو قرآن اندازی میں ایک ٹی شرٹ بانٹیں گی کراچی کو. اچھا، کراچی کنگ جیتے گی تو وہ شرٹس آج بانٹیں گے. چلیں، اچھی بات ہے نا. جی ٹی شرٹ بانٹیں گی. چلیں، ٹی شرٹ بانٹیں گے تو اچھی بات ہے. آج کراچی کنگز کا مقابلہ تگڑی ٹیم سے، اسلام آباد یونائٹیڈ سے. جی بھائی. اچھا، کچھ سوال کرنا چاہیں گے ان دونوں مہمانوں سے؟ نہیں بس چاہیے. چلیں، اوکے، بہت شکریہ. نور جنت ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پہ موجود تھیں اور بات کر رہی تھی کہ کراچی کنگز اگر آج کا میچ جیتتی ہے تو وہ ان کے آنرز اور پوری ٹیم کے جو ٹی شرٹس کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ وہ تقسیم کی جائیں گے. اقبال میمن صاحب،
پاکستان سپر لیگ کو کس طرح آپ نے دیکھا؟ کیونکہ اب اختتامی لمحات میں ہے پاکستان سپر لیگ، اور میں ساتھ ساتھ کچھ پلیئرز اچھے نکل کر آئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان پلیئرز نے رول ادا کیا، اور جہاں پر سینئر پلیئرز اچھی کارکردگی دکھا رہے تھے تو وہاں پر جونیئر پلیئر بھی اب سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، جب ہم ایمرجنگ پلیئرز کی بات کرتے ہیں تو ایمرجنگ پلیئرز کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ایسے ہی پلیئرز ہوتے ہیں، وہ ان میں کمپیٹنس ہوتا ہے گیم کا جو ہے سوچ ہوتی ہے، اور تبھی جو ہے اتنے بڑے پلیئرز کے ساتھ ان کو جو ہے سلیکٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو لے کے آیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک اسٹاپ یا گیپ کو فل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، نہیں، وہ اپنی جگہ بناتے ہیں وہاں پہ، اور وہ بہترین پلیئرز ہوتے ہیں۔ اور ہر کھلاڑی جب بھی آیا ہے انٹرنیشنل ارینا میں یا نیشنل ارینا میں تو وہ اپنی صلاحیت کی وجہ سے آیا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے کھلاڑی جو ہیں بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کو اب جو ہے کیونکہ یہ بھی پی ایس ایل بھی ایک طرح کا انٹرنیشنل جو ہے وہ ہے ٹورنامنٹ ہے، اور آگے جو ہے ٹوٹل انٹرنیشنل میں ان کو موقع دیا جائے، جہاں پہ بھی کوئی کھلاڑی جو ہے اب ڈاؤن دا ہل جا رہا ہے تو اس کی جگہ پہ ان کو چاہیے کہ اپنے جو ایمرجنگ پلیئرز ہیں ان کو جو ہے اوپر لے کے آئیں، ایمرجنگ پلیئر کو اوپر لے کر آئے۔ اور ایمرجنگ پلیئر میں اگر تھوڑی بات کروں تو کچھ اچھے پلیئرز اب سامنے آ گئے ہیں ہمارے پاس، اور جس طرح کل بھی ہم نے دیکھا کہ احمد دانیال بڑی اچھی بالنگ کا مظاہرہ کر رہے تھے، پھر خواجہ نافع نے کل بڑی زبردست اننگ کھیلی ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑا ضرور بات کروں گا کہ خواجہ نافع کے اندر وہ ٹیمپرمنٹ ہے جو وہاں پر وہ چاروں گراؤنڈ کے چاروں طرف شاٹ کھیل سکتے ہیں۔ تو نوجوانوں میں خواجہ نافع بھی اچھا نکل کر آیا، علی رضا اچھے سامنے آ رہے ہیں، اور بھی اچھے پلیئرز ہیں جو اوپر کی جانب ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ ٹیلنٹ تو ہم نے ان تینوں چاروں کھلاڑیوں کو پچھلے سالوں میں بھی دیکھا، اب یہ ٹیلنٹ جو ہے وہ میچورٹی کی طرف آ رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی اب ان میں امپروومنٹ آ رہی ہے۔ پہلے یہ را ٹیلنٹ تھا، لیکن ابھی اس پہ مزید اور بات کریں گے اقبال میمن صاحب، لیکن اس وقت ایک کالر نے میں جوائن کر لیا، ان سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کیا بس اللہ کا شکر ہے۔ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ نعیم بات کر رہا ہوں بھائی۔ نعیم صاحب بات کر رہے ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے۔ جی نعیم صاحب، ایک چیز کی ہمیں جو ہے نا وہ ضرورت تھی، وہ اس میں پوری نہیں ہو سکی۔ اس پاکستان سپر لیگ کی بات کر رہے ہیں؟ جی، کس چیز کی کمی رہ گئی؟ میں تو اسپنر جو ہے نا وہ ایک بہتر نظر نہیں آتا تھا کہ کوئی نیا لڑکا ایسا ہوتا ہے جو اسپنر بہت اچھا ہوتا۔ دیکھیں فیصل اکرم بڑی اچھی بالنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، سفیان مقیم اچھا بالنگ کرتے دکھائی دیا ہے۔ یہ لوگ تو یہ پلیئر تو ہمارے ہیں نا جو کھیلتے رہتے ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ ہمیں بیٹنگ کے اندر یاسر جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھے، نہیں ہے جو ماشاءاللہ بہت اچھے رہے۔ مجدل شاہ کو کیسے بھول سکتے ہیں آپ؟ نافع جو ہے، خواجہ نافع بہت اچھے رہے۔ اس طرح کوئی ایک اسپنر نیا جو ہے نا کوئی ایسا سامنے نہیں آیا جو۔ میں اس کا جواب دے دوں؟ چلیں اس پہ اسپنرز پہ ضرور آتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپنرز کی کمی رہی، اس پہ اقبال میمن صاحب سے اسی سوال کا جواب لیتے ہیں۔ جی اقبال صاحب۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسپنر تو اچھے ہیں، ان کو صرف موقع نہیں ملا، اور کپتانوں نے اتنا کانفیڈنس شو نہیں کیا، کہیں پہ انہوں نے 4 اوور بھی کرائے ہیں ابرار کی طرح، لیکن یہ کہ پھر زیادہ تر 2 یا 3 اوورز کرا کے جو ہے سائڈ لائن کر دیا ہے۔ لیکن یہ کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ اسپنرز نے صلاحیت نہیں دکھائی، اسپنرز بہت اچھا کھیلے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ کپتان اور کوچز اور ٹیموں جو فرنچائز ہیں ان کی جو ہے کانفیڈنس لیول جو ہے وہ نہیں تھا، اور کیا ہے کہ آپ جب آگے بڑھ کے جب کھلاڑی کھیلتا ہے تو اسپنر پہ زیادہ چانس ہوتا ہے فل ٹاس بنا کے جب مارنے کا، جب فل ٹاس بن جاتی ہے بال تو پھر اس کو چانس نہیں ملتا جہاں جس اسپاٹ پہ وہ بالنگ کرانا چاہتا ہے، تو ٹیکنیکلی یہ نقصان ہوتا ہے اسپنر کے، اور اسپنر اسپیڈ میں فاسٹ بالر سے تھوڑا کالر نے میں جوائن کر لیا، ان سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، شہزادہ معین صاحب بات کر رہا ہوں۔ جی شہزاد صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شہزاد صاحب۔ جی الحمدللہ، جی آپ کا پروگرام سن رہا ہوں۔ جی جی اقبال صاحب کو بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جناب۔ محمد مبین اسلم صاحب بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، فورڈ اینڈ کراٹے ماسٹر ہیں۔ جی میں مبین کی طرف ہی آ رہا ہوں۔ مبین آپ کیسے ہیں؟
अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी कुछ सवाल करना तो, चाहेंगे शहजाद साहब आप मुबीन मुबीन बात- से या इकबाल मेमन से? जी मुझे मुबीन से कुछ मैं बात करना चाहूंगा। जी जी पूछें। मुबीन को मैं देख रहा हूँ कि वो कुछ इंटरनेशनल के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी जी तो मुबीन आप को कोई सपोर्ट कोई इस तरह के कुछ सिलसिला हुआ आपका? आपसे ये पूछना था मुझे। अच्छा इकबाल मेमन साहब से कुछ? PSL के हवाले से वो अभी जो उन्होंने बात की वो मैंने सुनी, बहुत यानी कि वो कंप्लीट तज्जिया जो उन्होंने किया है वाकई। चलें तो शहजाद साहब भरपूर बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का सिंध पुलिस FM 88.6 स्पोर्ट्स में। और उन्होंने सपोर्ट की बात की मोहम्मद मुबीन असलम साहब। अब तक क्या सपोर्ट आपको नज़र आई है? गवर्नमेंट सतह पर कुछ सपोर्ट हुई है आपको? जी, सरकार में कराची पोर्ट ट्रस्ट का जो है हाजिर सर्विस इस टाइम मुलाजिम हूँ, और मैं समझता हूँ कि इतने चक्कर किसी ने नहीं काटे होंगे, चप्पलें घिस गई चक्कर काट काट के। तो कभी कुछ मामलात हो जाते, कभी कुछ मामलात हो जाते। मेरे दफ्तर से जो मुझे अभी 1 रुपए की सपोर्ट नहीं मिली। बाकी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला साहब से जो है वो गुजारिश है, उन तक कभी स्पोर्ट्स पहुंच नहीं मिनिस्टर पाया। तो काफी आपको सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर बड़ा जी, जी, अच्छा काम कर बिल्कुल। रहे हैं, और जो जिनके अंदर फन है, जो टाइटल जीत सकते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। कभी राब्ता रहा है जी, जी, या आपने बिल्कुल। लेटर वगैरह स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में जमा कराई हो? जी जी बिल्कुल। इसमें यह है कि हम जजीरे के रिहायशी हैं, मनोड़ा में मेरा जो है घर है। और पाकिस्तान का हिस्सा है, जी, जी, कराची का जी, हिस्सा जी। है मनोड़ा, अलग तो और नहीं है मोबिन साहब। वहाँ से निकलना समझ लेंगे जैसे काला पानी जेल से जो है निकल के बाहर आना। अच्छा और निकलने के बावजूद स्ट्रगल करके यहाँ तक मतलब जो है पहुँच गए कि अल्लाह पाक ने जो है करम किया, आपकी तरफ भी आ गए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेंगे, जब मामलात बनेंगे तो अल्लाह पाक आगे भी पहुँचा देंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैं खासकर ये जी, जी। बात आपसे पूछना चाह रहा था कि जहाँ पर सिंध गवर्नमेंट अपना रोल अदा कर रही है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर तक आपने कहीं रसाई हासिल की या लेटर वगैरह आपने वहाँ तक भेजा अपनी चैंपियनशिप जो नहीं खेलने जा रहे हैं? सरकार मुझे स्पोर्ट मिनिस्टर का ही नहीं पता कौन है। चलें, इन्हें स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नहीं पता, और सरदार बख्श महर साहब है, यकीनन सरदार बख्श जी। महर साहब इस वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। आप वहाँ तक कोशिश करें कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर तक पहुँचें, और जो सपोर्ट की ज़रूरत हो यकीनन वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे हैं खिलाड़ियों की, और खिलाड़ियों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। और मैं ये ज़रूर आपसे पूछूंगा कि जहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट से आपने 2-4 अपीलें कर दी हैं, वज़ीर आला से आपने अपील कर दी है, उसके अलावा आपने जो है कमीशन कराची से अपील की है, दीगर और शख्सियात से, CM से आपने अपील की है, कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं से सपोर्ट आपको हासिल हो। इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये ज़रूर पूछूंगा, आइंदा कौन कौन सी फ़ाइट है जो आप खेलना चाहते हैं और जहाँ पर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है? जी, सरकार अभी बिल्कुल ईद के फ़ौरन बाद यानी 20 दिन के अंदर अंदर जो है इंडोनेशिया में एक इंटरनेशनल लेजेंड फाइट है। ये आइकियो नाकामोरा जपनीस हैं, उनकी जो है वो एथलेटेड में जो है फाइट हो रही है। इसमें अभी तक 250 फाइटर जो है वो काउंट हो चुके हैं। अच्छा अभी तक हो चुके हैं, उनमें आपका नाम है? जी बिल्कुल, मेरा नाम जो है 4-5वें नंबर पे, क्योंकि कितने मैं ममालिक के वहाँ पर शिरकत कर रहे हैं? फ़िलहाल जो है इसमें तकरीबन जो है 15 से 16 ममालिक रजिस्टर हो चुके हैं, और मज़ीद 30 ममालिक जो है वो इसमें शिरकत कर सकते हैं। चले 30 ममालिक मज़ीद शिरकत कर सकते हैं। इकबाल मेमन साहब आपकी तरफ आऊँ, और जिस तरह सपोर्ट की ये बात कर रहे हैं, तो टैलेंट हमारे मुल्क के अंदर बहुत है, और टैलेंट को सपोर्ट भी करना चाहिए। जिस तरह मैं समझता हूँ कि इस वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्टर रोल बड़ा इंपॉर्टेंट अदा कर रहे हैं, और वज़ीर आला साहब भी, मेयर कराची भी, सिंध गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है खिलाड़ियों की। तो आप समझते हैं कि ऐसे टैलेंट को हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली इनका तो एक बजट जो है वो ऐसे टैलेंट पे होना चाहिए, इमर्जिंग प्लेयर्स पे होना चाहिए, जो रॉ टैलेंट है और जिनके वो मतलब है कि इतना मतलब है कि मुकाबले जीत चुके हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊं कि ये प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, और आपको शायद याद होगा कि एहसान खान और असजद के साथ भी हम मुलाकात हुई थी, जो स्नूकर के थे, और उन्होंने जब जीत के आए तो एयरपोर्ट पे कोई मिलने भी नहीं आया उनसे। तो ये प्रॉब्लम्स तो हैं डेफिनेटली, लेकिन ये कि हर प्लेयर जो है अपनी जगह मेहनत कर रहा है। हमने अच्छा मोइन साहब 6 महीने में तकरीबन जो है 7 चेस के टूर्नामेंट करवाए हैं, लेकिन अब हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनसे एंट्री फीस लें, और कहीं ना कहीं फिर अपने पब्लिक स्कूल जो है उनको सपोर्ट करता है, वेन्यू भी देता है और उनको रिफ्रेशमेंट भी देता है।
پھر ہمارے پاس کراچی تک کے لوگ آئے تھے اور جو ہے ہم کنٹینیو جو ہے کرا رہے ہیں. لیکن یہ کہ شاید ہم کوشش اگر کریں سندھ گورنمنٹ کو تو وہ بھی سپورٹ ہمیں کرے. کہیں ہماری بھی کوتاہی ہے لیکن یہ کہ چیزیں نظر تو آ رہی ہیں اور ان کی طرف سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ خود ہی ہمیں سپورٹ کریں گے, تو ایسا ہے نہیں. ہمیں وہاں تک رسائی ضرور حاصل کرنی چاہیے. مومن صاحب مزید گفتگو جاری رہے گی. کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے گفتگو کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پاکستان. شہزادہ مومن صاحب, آپ کے خوبصورت شہر کراچی سے ناظم درویش حاضر خدمت. ناظم درویش صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر الحمدللہ اللہ کے. میں آپ کے دونوں مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہوں گا اور سلام بھی عرض کروں گا. وعلیکم السلام. جی میں اقبال مہمان صاحب, ماشاءاللہ سے اس وقت تو ہمارے جو جونیئر پلیئر ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا کھیل رہے ہیں, لیکن ہمارے جو سینئر کھلاڑی ہیں ان کی اسی کھیل پہ توجہ نہیں جس طرح پی ایس ایل میں ہونی چاہیے. تو اس بارے میں بھی ذرا آپ بتائیے گا. اور دوسرا یہ کہ ہمارے جیسے کہ فٹ بال ہے یا باکسنگ ہے تو اس پہ اتنی توجہ کیوں نہیں دی جاتی؟ چلیں دونوں سوالوں کا جواب ضرور لیتے ہیں. ناظم درویش صاحب آپ کے اور اقبال میمن صاحب سے دونوں سوالوں کا جواب لیں گے, لیکن ایک ٹریفک اپڈیٹ ہے وہ ضرور آپ تک پہنچانی ہے. اور ٹریفک کا دباؤ ایک جگہ موجود ہے اور جی پی ایم سی ہسپتال رفیقی شہید روڈ پر اس وقت جو ہے سیوریج کا پانی نکل آیا ہے, جس کی وجہ سے دونوں اطراف کی ٹریفک کی روانی آہستہ ہے. ٹریفک پولیس موجود ہے, ٹریفک کو رواں دواں کرنے میں مصروف ہے. ساتھ ساتھ پک اوور چل رہا ہے, تو اس حوالے سے ضلع ساؤتھ, ضلع سینٹر, ضلع ایسٹ, ضلع کورنگی, ضلع ملیر, ضلع ویسٹ میں ٹریفک کا دباؤ ہے. اور بھی جگہوں پہ ٹریفک کا دباؤ ہے. چھوٹا گیٹ بلال میڈیکل اسٹور, مین شارع فیصل مادام سے جو راستہ ناتا خان کی طرف جا رہا ہے, میٹھے پانی کی لائن لیک ہونے کی وجہ سے روڈ پر پانی نکل آیا ہے, جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی آہستہ ہے. ٹریفک پولیس موجود ہے, ٹریفک کو رواں دواں کرنے میں مصروف ہے. ساتھ ساتھ ایک جگہ اور ٹریفک کا دباؤ ہے. ایف بی آر آفس کے سامنے مین یونیورسٹی روڈ بی آر ٹی بس منصوبے کا ترقیاتی کام ہو رہا ہے, اور جس کی وجہ سے جو ہے نیپا سے جو راستہ سماما ٹریفک کی روانی آہستہ ہے. ٹریفک پولیس موجود ہے, ٹریفک کو رواں دواں کرنے میں مصروف ہے. ساتھ ساتھ ایک سڑک ہے وہ بند ہو گئی ہے, بنارس چوک ٹریفک کے لیے بند ہے. علاقہ مکین بجلی پانی نہ ہونے کی وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں. ٹریفک کو میٹرو شاپنگ مال سے سائیڈ ایریا کی طرف اور قبضہ سے موڑ سے نیو ناظم آباد کی طرف ڈیوریشن دی گئی ہے. عوام الناس سے گزارش ہے کہ زحمت اور پریشانی سے بچنے کے لیے متبادل راستوں کے انتخاب کے لیے ٹریفک ہیلپ لائن 1915 ملائیں. ایک اور ٹریفک ہے کی حوالے سے اپڈیٹ ہے, اور ایک سڑک ہے وہ بند ہو گئی ہے. نیو ناظم آباد مین منگو پیر روڈ چونگی ناکا جو جانب سے جو روڈ جا رہا ہے نیا ناظم آباد ہے, ٹریفک کے لیے بند ہے. علاقہ مکین بجلی پانی نہ ہونے کی وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں. ٹریفک کو چنگی نالے سے 4 کی چورنگی کی طرف اور نیو ناظم آباد سے نصرت بھٹو کالونی کی طرف ڈیوریشن دی گئی. عوام الناس سے گزارش ہے کہ زحمت اور پریشانی سے بچنے کے لیے متبادل راستوں کے انتخاب کے لیے ٹریفک ہیلپ لائن 1915 ملائیں. چلیں یہ تو تھوڑی سی تھی ٹریفک کی اپڈیٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آ جاتے ایک کالر کی طرف بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. اختر امین کورنگی ڈھائی سے. اختر امین صاحب بات کر رہے ہیں کورنگی ڈھائی سے. جی اختر امین صاحب کیا کہیں گے آج دونوں مہمانوں سے؟ آپ کا ہمیں تو خیر اتنی کرکٹ کے بارے میں معلومات بھی نہیں ہے. یہ تھا کہ دیکھو ہمارے ملک میں جتنے بھی کھلاڑی ہیں وہ باہر جاتے ہیں, کھیلتے ہیں, گولڈ میڈل لیتے ہیں, ان کو کوئی توجہ نہیں دیتا, ہماری گورنمنٹ بھی نہیں دیتی. کرکٹ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے ہاتھ دھو کے. کرکٹ اتنے طریقے سے ہم گندے طریقے سے ہار رہے ہیں. نئے ٹیلنٹوں کو جب یہ آگے آنے ہی نہیں دے رہے, ایک بات ہے تو پھر کرکٹ ختم ہی کروا دینا. نہیں اب تو دیکھیں نئے ٹیلنٹ کو تو نیوزی لینڈ کے خلاف پورا موقع دیا ہے. اور اگر بہت پہلے دے چکے ہوتے تو شاید ہو جاتا. اچھا چلیں آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ مزید جو ہے یہاں پر موقع دے دیا جاتا تو بہتر ہوتا. اگر ہم میرٹ کے حساب سے لیتے نا کھلاڑیوں کو سر,
चलें मेरिट तो पे आज ये जरूर। दिन नहीं देखने पड़ते, शायद क्रिकेट का कुछ निजाम होता है। चले चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, सिंध पुलिस FM 88.6 में कॉल करने का। और साथ साथ ही क्योंकि आज एक अच्छा मुकाबला है कराची किंग और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर, और कराची किंग से अब से कुछ देर बाद ये मैच का आगाज़ होगा। कराची किंग ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और कराची की टीम में एक तब्दीली की गई है। टीम सल्फेट की टीम में वापसी हुई है। टीम की क़यादत डेविड वार्नर कर रहे हैं। हसन अली यहाँ पर कराची किंग्स के नायब कप्तान हैं, आज भी वो टीम का हिस्सा है। इसके अलावा जेम विंस हैं, इरफान खान नियाजी हैं, खुशदिल शाह हैं और ऑलराउंडर मोहम्मद नबी, आमिर जमाल भी टीम में शामिल हैं। मैनेजिंग कैटेगरी में विकेट कीपर बैटर साद बेग भी आज का मैच खेल रहे हैं। फास्ट बॉलर मीर हमजा, अब्बास आफरीदी भी इस मैच को यहाँ पर खेलते दिखाई देंगे। साथ साथ एक ट्रैफिक की अपडेट तो आती रहेगी, लेकिन एक कॉलर को भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोइन अमन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं विलेज इंडर से वजीर अली चांडियो साहब बात कर रहा हूँ। वजीर अली चांडियो साहब, जी चांडियो साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। आज जो जिस गेस्ट को आप लाई माशाल्लाह, उसकी जो कंपेयरिंग है और वही से वो तो इंटरनेशनल लेवल पे प्राइज गेन कर सकते हैं। बिल्कुल, उसकी आवाज बहुत समझ में आती है और वाज़ेह और क्लियर। चलें कुछ सवाल करना चाहेंगे दोनों से? सवाल ये करना चाहता हूँ कि हाल ही में जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड केन विलियम्स उनसे हारे थे, उसके ऊपर बहुत गोल्ड मेडल और कैश प्राइज वो जीते गए थे। आपका सवाल समझ में नहीं आया। हाल ही में न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं आप? हाल ही में तो हमने सीरीज आ रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड की टीम में केन विलियमसन थे, टॉम लेथम थे, कॉलिन ग्रॉन्डॉन थे, निकोलस थे, जिमी नीशम थे और ट्रेंट बाउल्ट थे, लोकी फर्ग्यूसन। ये पाकिस्तान से जीते थे, बहुत बड़ी प्राइज थी, 1 करोड़ थी। सर हारेंगे तो इनका अपना नुकसान हो जाएगा। चलें, हारेंगे तो इनका अपना नुकसान हो जाएगा। चलें, ये आप बात कर रहे हैं यहाँ पर फैसल के हवाले से, और साथ साथ आपने न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के हवाले से बात की कि वो बहुत से प्लेयर्स नहीं आए, उस पर बात है कि। और वापस आते हैं मोहम्मद मोबिन की तरफ। मोबिन ने कारकर्दगी आप दिखाते रह रहे हो, और अब तक जहाँ पर आपने कहा कि एक जजीरे टाइप की जगह पर रहते हो, तो वहाँ तक मुश्किलात का तो सामना आपको रहा है, लेकिन आपने कभी टाइटल फाइट के लिए जो है किसी अपने उस्तादों को कहा है? क्योंकि उस्ताद आपके काफ़ी नामी गिरामी हैं। जी जी बिल्कुल, हमारे माशाल्लाह सिविलियंस में भी जो है बड़े उस्ताद हैं, और जो मेन कराटे के जो है क्योंकिशन कराटे के फाउंडर थे वो SSG से ताल्लुक़ रखते थे, शियान इनामुल्लाह खान, और उनके बच्चे भी जो है वो किसरी में हैं। तो इनमें ये मामलात है, कई मास्टर्स ने जो है वो हमें सपोर्ट किया है, लेकिन पाकिस्तान में स्पेशल जो है वो स्पोर्ट बोर्ड इस पर ध्यान नहीं देती। इन्हें स्पोर्ट स्टाइल कराटे, शोतोकान और बीच में किकिंग गेम, ताइक्वांडो, इसमें अच्छा सपोर्ट है, लेकिन जो गेम SSG कमांडोज खेल रहे हैं जिससे बॉडी टफ होती है, मैं ये कहता हूँ कि हर जो है ज़िले, हर इलाके में जो है ये गेम जो है होना चाहिए लड़कियों के सेल्फ डिफेंस के लिए। हर चीज़ में ये काम आता है। लड़कियां बहुत ज़्यादा सेल्फ डिफेंस के लिए कर रही तो हैं, उस पे ये हुकूमती सतह पे हमें जो है वो सपोर्ट नहीं मिलता। हमारे आधे से ज़्यादा तकरीबन 15-16 शागिर्द मेरे अपने जो है वो किक बॉक्सिंग में निकल के बोला मास्टर इसमें जो है कोई फ़ायदा नहीं है, फ्यूचर नहीं है। तो हुकूमत से यही अपील है कि आप जो है वो हम गरीबों का भी जो है कुछ कर लें। और कभी किसी प्राइवेट सेक्टर ने आपको सपोर्ट की है कि दीगर ममालिक आप जा रहे हैं खेलने के लिए, तो वहाँ पर कोई प्राइवेट सेक्टर आपको सपोर्ट करता रहा या अपनी मदद आपके तहत ही आप खेल के जाते रहे? जी बिल्कुल, इसमें जो हमारे मास्टर्स हैं, शियान अहमदुल्ला उमरी हो गए, फिर हमारे पुलिस के 2-3 मास्टर हैं, रफ़ीक साहब हैं, सिंध जुडो के जो है वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, फिर शहजादा सलीम साहब हैं हमारे हैदराबाद वाले। तो ये सारे मास्टर्स ने अपने जेब से हमें कई बार किया है सपोर्ट, लेकिन फिर एक जगह आती है सरकार, वहाँ पे जो है वो इनकी लिमिट से भी बाहर होता है। 10-10, 12-12 लाख के खर्चे होते हैं, तो वहाँ पर हम चंदा जमा करते हैं, लोन लेते हैं। अभी इस वक्त मैंने हाल की जो फाइट है इसके लिए लोन वगैरह जो है दोस्त यारों से जो है इकट्ठे किए हैं कि
ٹکٹ وغیرہ یہ معاملات بن جائے. پھر اس میں بھی ابھی کوئی امید ہے کوئی اسپانسر وغیرہ مل جائے گا تو بڑی اچھی بات ہے, نہیں تو جائیں گے آخری دم تک فائٹ کریں گے. چلیں آخری دم تک فائٹ کریں گے, آخری دم تک کوشش ہوگی کہ پاکستان کے سبز لالی پرچم کو سر بلند رکھنے کی, انشاءاللہ. اور امید یہی کرتے ہیں کہ یہاں پر محمد مبین اسلم اپنے ٹائٹل میں پاکستان کا نام روشن کرتے دکھائی دیں گے. کالر ہے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے گفتگو کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہلو, السلام علیکم. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا, تو کہنا مجھے یہ ہے کہ پی ایس ایل کا جو ہے آج میچ ہے اور کراچی نے اسٹرگل کیا اور ماشاءاللہ ٹاپ پہ آ گئے جی, اور جو ہے کامیاب بھی ہو گئے کافی, سمجھے. اور اس حالات میں جو نا اس کو ارینج کرنا بڑا مشکل کام تھا. تو اچھا موسم ہو اور اس وقت نہ کیا جائے جو کہیں اور ایونٹ ہو جیسے پڑوسی ملک میں یا کہیں بھی, تو اس کو آپ کو کراؤڈ بھی ملے گا, موسم بھی اچھا ہوگا, اپریسیشن بھی ملے گی. اب آج کے تو دیکھیں کھیل ہوتا ہے پرائز منی کے اوپر. پرائز منی اگر نہیں ہے تو اچھے پلیئر آپ کے پاس آئیں گے نہیں, وہ وہاں جائیں گے جہاں ان کو اچھی پرائز ملی اور اچھا جو ہے اپریسیشن ملے گا. ہلو, جی جی بولیں. اچھا, دوسری بات یہ ہمارے مہمان آئے ہیں بڑے خوش آمدید آگے جیسے یہ, اور میں بار بار کہتا تھا کہ ڈپارٹمنٹل ٹیمیں ہونی چاہیے. اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں, بینک ہے, ریلوے ہے, دیگر منافع کا ایکٹیویٹی ہے, اداروں کے اگر ٹیم بحال کی جائے تو ان کے پاس اتنا اربوں خربوں جو وہ منافع ہے تو وہ ان کو اسپانسر بھی کریں گے, گراؤنڈ بھی کریں گے, اور ان کو وہ محتاجی نہیں ہوگی کہ میں باہر جاؤں تو مجھے اچھا پیسہ ملے گا, ٹریننگ ملے گی. یہ ماضی میں جب یہاں ہوتا رہا تھا غربت کے دور میں 20-25-30 سال پہلے, تو اب کیوں نہیں کی جاتی اتنی فراوانی ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ یہ چیز کو مد نظر رکھے تو کھیل کو بھی فروغ ہوگا, پاکستان کا بھی نام ہوگا, اور ہمارے کھلاڑی جو ہے نا ان کو مالی مصیبتیں مشکلات نہیں ہوں گی. یہ میری گزارش تھی. چلیں بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. سندھ پولیس ایف ایم 88.6 میں اقبال محمد صاحب آپ سے اس بات کا جواب لیتے ہیں. بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ دو بڑے ایونٹ دو پڑوسی ملک کے درمیان اگر دیکھیں تو بھارت اور انڈیا کے درمیان, بھارت اور پاکستان کے درمیان اگر ایک جانب آئی پی ایل اسٹارٹ تو دوسری جانب پاکستان سپر لیگ کے میچز کھیلے جا رہے تھے, اور ہم نے دیکھا کہ وہ بات کر رہے تھے کہ خاص کر پلیئرز کے حوالے سے غیر ملکی پلیئرز, اور شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیسے کی بڑی چاند تھی انڈیا کے اندر, لیکن اب وہ چاند ایسا لگتا ہے کہ جب سے انہیں شکست ہوئی ہے نا, اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے غیر ملکی پلیئرز بھی وہاں نہیں آنا چاہتے. پاکستان کے اندر غیر ملکی پلیئرز آ گئے, پاکستان سپر لیگ کا آغاز ہو گیا, اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیسے کی چمک ہر جگہ نہیں رہتی, کہیں نہ کہیں ڈاؤن فال آ جاتا ہے. بالکل جی ہاں, عروج کے بعد زوال تو آتا ہے اور عروج ہر جگہ نہیں جاتی, تو یہ مسئلہ تو ہے. باقی یہ کہ ایک چیز اور انہوں نے کہی تھی کہ وہ کہی تھی ڈپارٹمنٹل ان کو, ٹھیک ہے نا, پی ایس ایل کی تو انہوں نے بات کی تھی, لیکن ڈپارٹمنٹل جو کرکٹ ہوتی تھی اور دوسری سپورٹس میں بھی وہ ڈپارٹمنٹ سپورٹ کرتے تھے. اور جس طرح سر کی بات ہو رہی تھی تو اس میں بھی یہی ذکر ہے کہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں, اب اس طرح یہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے لیے کھیلتے ہیں تو ان کی سپورٹ جو ہے وہ کھلاڑیوں کو سپورٹ کرتی ہے. اور اس میں صرف یہ نہیں کہ ان کو تنخواہ ملنی چاہیے, بلکہ ٹریننگز ملنی چاہیے جو ڈپارٹمنٹ کے حساب سے, تاکہ جب تک وہ ریٹائرڈ نہیں ہوتے تو وہ اپنا جو ہے, دیکھیں گیم تو ایک حد تک چلتا ہے, مطلب آپ چلیں 50 کی عمر تک کھیل لیں گے, لیکن اس کے بعد آپ کو جابز چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ ایک جاوید میاں جو تھا جن کی تعلیم کم ہوتی تھی لیکن وہ دنیا کے بہترین کرکٹر تھے, حبیب بینک کے لیے کھیلتے رہے کافی عرصہ. تو کھلاڑیوں کو سپورٹ ملنی چاہیے. اور پھر اندر جو ہے جس طرح آرم فورسز میں ہوتا ہے کہ ایک کیڈٹ جب سلیکٹ ہوتا ہے تو ان کو تعلیم بھی ساتھ ساتھ دی جاتی ہے, پھر تنخواہ بھی ساتھ ساتھ دی جاتی ہے, مختلف ٹریننگز بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اسی طرح ڈپارٹمنٹل جو ہیں ٹیمیں, ان میں جو کھلاڑی کھیل رہے ہیں ان کو یہ ٹریننگز ملنی چاہیے, تاکہ
دیکھیں اسپورٹس کی ایک عمر ہوتی ہے. ہاں چیس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 80 سال کا یا 90 سال کا بھی بندہ کھیل سکتا ہے, یا سنوکر کا جو بندہ ہے وہ 60-70 تک کھیل سکتا ہے. لیکن دوسری گیمز جو ہیں ان کے لیے یہ ہے اسٹیمنا بہت زیادہ اسٹیمنا چاہیے, اور پھر جو ہے ان کو ایسی اسکلز چاہیے تاکہ وہ ڈپارٹمنٹس میں کام کر سکیں. چلے ڈپارٹمنٹس میں کام کر سکیں. مبین یہاں پر کچھ کہنا چاہ رہے جی سرکار, یہ میں تو اس ادارے میں کام کرتا ہوں کے پی ٹی میں نا. کے پی ٹی کا باقاعدہ اپنا خود کا ذاتی اسپورٹ کمپلیکس ہے, اور یہ صرف ایک ادارہ نہیں ہے, یہ کراچی پورٹ اینڈ ٹرسٹ ہے. سرکار انہوں نے جو ہے پورے پاکستان میں جگہ جگہ پہ, صرف کراچی میں نہیں, جگہ جگہ روڈ بلڈنگیں فلائی اوور بنا کے ڈونیٹ کیے ہوئے پاکستان کو. تو ان کے لیے تو یہ کچھ بڑی بات ہے ہی نہیں کہ کسی کو جو ہے سپورٹ کرتے. پلس ان کے ایک آئل ٹینکر کا جو ہے وہ ٹیکس جب لگتا ہے تو اس میں کے پی ٹی کے ٹوٹل جو لیبرز ہیں پرماننٹ اور کانٹریکٹ والے, ان کی کمپلیٹ تنخواہ اور اوور ٹائم کمپلیٹ ہو جاتی ہے. باقی کا جتنا معاملات ہے وہ حکومت کے خزانے میں جاتا ہے. باقی ان کا ایک ٹرسٹی جو ہے وہ اپنا برٹین سے بھی تعلق کے معاملات ہے. تو یہ سرکار پہ ایک بڑی چیز ہے. صرف ہم وہاں پہ کھا جاتے ہیں کہ یہ ہمیں سپورٹ تو کرتے ہیں, بیچ میں کچھ ایروگینسی اور بیچ میں کچھ تھوڑے سے مس کنیکشن ہو جاتے ہیں. باقی بڑا بہترین ادارہ ہے. چلیں اس پہ ضرور اور بھائی بات رہے گی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور جنت بات کر رہے ہیں بھائی. جی نور جنت, ایک دفعہ پھر آپ آ گئی ہیں فون پہ. جی پوچھیے. بھائی یہ کہانی ایسی چلتی رہے گی, کبھی خوشی کبھی غم. کبھی خوشی کبھی غم, یہ کون سی کہانی ہے؟ یہ بھائی میچ کی کہانی ہے. آپ کی کہانی ہے؟ میچ کی. اچھا میچ کی کہانی ہے, تو اس میں خوشی کہاں ہے غم کہاں ہے یہ بتائیں مجھے. ساری طرف تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. جی بھائی دونوں مہمانوں کو لے کر آئے گولی مار نازم منگل کے پان کھلائے. اچھا نازم انکل کچھ دیر پہلے آئے تھے, ان کی پان کی دکان ہے. جی جی آپ کو پوری معلومات ہے تمام کالرز کے حوالے سے. جی بھائی چلیں اوکے, تمام معلومات ہے یہاں پر دیتی رہتی ہیں نور جنت. تمام کے بارے میں انہیں علم ہے کہ کن کی پان کی دکان ہے, کن کی چھولے کی دکان ہے. وہ سب کچھ بتاتے رہتی ہیں, ہمیں اپڈیٹ دیتی رہتی ہیں. اقبال میمن صاحب ہے, پاکستان سپر لیگ کامیابی سے ہمکنار ہوتا دکھائی دے رہا ہے. آخری کچھ میچز باقی رہ گئے ہیں. کچھ نوجوان کھلاڑیوں نے پرفارم کیا, لیکن اس میں کریڈٹ آپ دیں گے محسن نقوی کو, جنہوں نے بڑا زبردست ایونٹ کرا کر دوبارہ, کیونکہ ایک مسائل آئے, مسائل کے بعد پھر ہم نے دوبارہ پاکستان سپر لیگ کا آغاز کیا. دیکھیں ایک ڈپلومیٹک طریقے سے انہوں نے جو ہے سب کو راضی بھی کیا. فارنرز کو جو ہے وہ ابھی تک رکے ہوئے ہیں اور ٹیم کے ساتھ کھیل بھی رہے ہیں, کپتانی بھی کر رہے ہیں. جس طرح ڈیوڈ وارنر ہیں وہ کراچی کے لیے, تو یہ بڑی خوشائند بات ہے. اور کریڈٹ تو جاتا ہے محسن نقوی کو اور جو بھی ہمارے ڈپلومیٹس ہیں ان کو بھی, کہ آپ جو ہے اتنی بڑی جنگ ہونے کے بعد, ٹھیک ہے وہ بھلے 3 دن ہوئی ہے 4 دن ہوئی, لیکن یہ کہ ٹھیک ٹھاک پوری دنیا میں ایک دھچکا آ گیا تھا, اور اس کے باوجود پی ایس ایل جو ہے وہ کنٹینیو ہے اور رواں دواں ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں اور کراؤڈ بھی آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور لوگ خوش بھی ہیں, کیونکہ ہم جو ہے جنگ جیتے بھی ہیں اور انڈیا کو جو ہے بیک فٹ پہ لے کے گئے ہیں. اور پھر انڈیا کو امریکہ کی مدد لینی پڑی کہ بھائی اب یہ ہے کہ پاکستان کو شٹ اپ کال دے, کیونکہ نہیں تو پاکستان تو ان کا جو ہے بہت ستیہ ناش کر دیتا اگر مزید جنگ چلتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشی میں جو ہے ایک اور رنگ آ گیا کہ پی ایس ایل جو ہے دوبارہ کنٹینیو ہوگا, اور انشاءاللہ ہمارے جو اسپیکٹیٹرز ہیں وہ انجوائے کریں گے. چلیں انجوائے کریں گے. مبین کبھی انڈیا سے فائٹ ہوئی ہے آپ کی؟ بس سرکار ابھی یہ انڈیا کی یہ والی فائٹ دیکھ کے تو جو ہے وہ سمجھ لگ گیا ہے کہ ایک چٹکی سندور کی قیمت کیا ہے, اور وہ ہے 5 رافیل اور دانت کھٹے. اور اس میں بس سرکار اللہ پاک جو ہے کرم کرے. یہ آپ کا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت کی شان ہے. بالکل. اور یہ انشاءاللہ تعالی جو ملک پینسل نہیں بنا سکتا وہ ملک جو ہے J17 تھنڈر, اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں یہ 5th جنریشن اور 7th جنریشن تک جو ہے پہنچ جائے گا. بڑی اچھی بات کی. اور ساتھ ساتھ جس طرح آپ کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں, تو وہاں آپ نے کہا کہ 250 سے زائد اب تک انٹریز ہو چکی ہیں,
اور 15-16 ممالک ہیں اور تقریباً 30-35 ممالک اس ایونٹ کے اندر شرکت کریں گے. تو کوئی پریکٹس وغیرہ کوئی جو اس کے حوالے سے آپ نے کچھ اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہو؟ اس میں ہمارے ایک لاہوری بھائی ہیں کسوری ملک شاپ والے، ان کی طرف سے 1 کلو دودھ ڈیلی مجھے فری ہے، جتنا پی سکتے ہو. پھر ایک اور ہمارے لاہوری بھائی ہیں، ان کے جم میں جو ہے میری انٹری فری ہے، جب آؤ جتنا ایکسرسائز کرو. اور میرا اپنا خود کا تعلق بھی جو ہے لاہور سے ہے، کیونکہ ہمارے دادا نے جو ہے وہ World War II سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے پشاور سے جو ہے وہ لاہور میں آ کے جگہ خرید لی تھی. اور الحمدللہ منوڑا کے لوگوں کا اتنا سپورٹ ہے کہ مجھے ڈیوٹی ٹائمنگ میں جو 2 گھنٹے پریکٹس مل جاتی ہے، اس کے علاوہ میری کل ملا کے ایک دن میں 4 سے 5 گھنٹے کی ایکسرسائز ہے. بڑی اچھی بات کی. کیا کہیں گے اقبال میمن صاحب، جس طرح سپورٹ تھوڑی دوں، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے فوڈ کا استعمال، اور انہیں تھوڑی سی وہ چیزیں فیسلٹیز انہیں یہاں تک مہیا. بالکل. اور ماشاءاللہ 4 سے 5 گھنٹے پریکٹس کرنا، اور ان کی پریکٹس تو ہمارے اسکواش سے کہیں ڈبل ہوتی ہے. ہم تو یہ ہے کہ 30 منٹ 40 منٹ اگر ہم کھیل لیں تو ہم تھک جاتے ہیں، اور یہ تو مطلب ہے کہ ان کو انٹرنیشنل یہ کھیل چکے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ اللہ نے چاہا تو یہ انٹرنیشنل اس میں اور گلوریز لے کے آئیں گے پاکستان کے لیے. اور ہمیں امید ہے ان پہ، اور ان کی طرح جو دوسرے کھلاڑی ہیں جو بھی اپنے ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں، لیکن یہ کہ ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ بڑی محنت کرتے ہیں یہ لوگ، اور ان کو سپورٹ نہیں بھی ہوتی، فائنینشیل سپورٹ. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو تو آپ مانیں گے کہ کبھی کبھی جب آپ کو فائنینشیل سپورٹ نہیں ہوتی تو اندر سے جو جذبہ ہوتا ہے نا، وہ بڑا کام دکھایا جاتا ہے، اور اللہ کی مدد جو ہوتی ہے نا، وہ بڑا کام دکھائی جاتی ہے. اسی وجہ سے آپ جو ہے، کیونکہ انگریزی میں ہم ایک چیز کہتے ہیں ہیوز اینڈ ہیو ناٹس. اگر آپ کے پاس ہیو ہوتے نا، آپ بابر اعظم کی طرح اور رضوان کی طرح، تو شاید آپ وہ پرفارمنس نہ دے سکتے. اب آپ ہیو ناٹس میں آتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کی جذبہ زیادہ ہو جاتا ہے. جذبہ زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی جو پاسٹ گلوریز ہیں اس پہ مبارکباد بھی دیتا ہوں. شہزادہ معین کو بھی جب مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ جیسے کھلاڑی کو انہوں نے یہاں پہ بلایا. اور یہ ہے، اور انشاءاللہ ہم فیوچر میں دیکھیں گے کہ پاکستان کے لیے مزید گلوریز جو ہیں وہ آپ لے کے آئیں. بڑی بات کر دی اقبال میمن صاحب نے، اور یقیناً جذبہ بڑھ جاتا ہے جب سپورٹ حاصل ہو. مبین بالکل سر، بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے جو فوجی ماسٹرز ہیں، انہوں نے ایک نعرہ ہمارے جو ہے وہ پاک نیوی میں چلتا ہے، ڈو اور ڈائی، ڈونٹ ایور سے وائی. ایگزیکٹلی. یعنی آپ نے کرنا ہے یا مرنا ہے، یہ نہیں پوچھنا کہ کیوں. بالکل. اور یہ ہمارے جو ہے جتنے بھی ماسٹرز ہیں ماشاءاللہ، جیسا اقبال میمن صاحب ہے، ان سب کی جو ہے وہ باتیں ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں. چلے موٹیویٹ کرتی ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. یہ مہمان جو ہیں ان کا جو ہے ٹیکنیکی سے تعلق ہے، اور میرا بھی ماضی میں ٹیکنیکی سے تعلق رہا ہے. جی جی. اور جو اسپورٹس کمپلیکس ہے وہاں پہ میں نے ایونٹ بھی دیکھا تھا. انور چودھری صاحب نے وہاں باکسنگ انٹرنیشنل کرایا تھا. تو ان کو دوبارہ دینا میں بڑا خوش آمدید کہوں گا. اور کیپیٹی کا ادارہ ماشاءاللہ جیسے ان کا ریچ ادارہ ہے، تو ان کو سپورٹ بھی ملے گی. اور کیپیٹی یا دوسرے اداروں کو حکومت اگر پابند کرے تو کیسے وہ جو ہے سپورٹ نہیں کرے گی کھلاڑیوں کو، اور پھر آپ کو امداد ملے گی. آپ کا نام دنیا میں 92 میں 4 کھیلوں میں چلنے تھے، آج آپ کو 20 کھیلوں میں چلتے ہونا چاہیے. تو بس میں ان کو دوبارہ مبارکباد دوں گا، ادارے کو بھی. اور میری یہی گزارش ہے محسن نقوی صاحب کے سے بھی، ہماری جو ادارہ ہے وہ حال رہے تو انشاءاللہ پاکستان زندہ باد. پھر افواج پاکستان نے تو اتنا نام پیدا کیا ہے، انشاءاللہ سب کچھ آپ کو مہیا ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور جس طرح آج جذبے کے تحت یہاں پر محمد مبین اسلم موجود ہیں، اسی طرح گراؤنڈ پر بھی کارکردگی دکھائیں گے اور سب جلالی پرچم کو روشن کرتے دکھائی دیں. مبین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اقبال میمن صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کوشش کی کہ آج ایسے کھلاڑیوں کو لے کر آؤں جن کو شاید ضرورت ہے اسپانسرشپ کی، اور اگر ایسے پلیئرز چاہیں ملک کا نام روشن کریں اور پاکستان کے لیے ٹائٹل حاصل کریں. امید ہے کہ محمد مبین اسلم بھی پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے کراٹے میں چیمپئن بنے گا اور پاکستان کے لیے ٹائٹل لاتا دکھائی دے گا. اسی کے ساتھ اپنے RJ شہزادہ معین کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.